मुका आखिरी किस्त। गुज़िश्ता रोज़ जंगल के नज़दीक ढाठा पोश घुड़सवारों ने हमारे साथ जो कार्रवाई की, इसमें अमीर बख्श के बकौल जफरी पेश था। एएसआई नवीद अली गहरी संजीदगी से बोला, इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि यह सब कुछ चौधरी इलियास घुम्मन के इशारे पर किया गया था। आपने बताया था कि चौधरी बुशरा की लाश का पोस्टमार्टम कराने के हक़ में नहीं था, इसीलिए इसके ढाठा पोश हमला आवरों ने अचानक आनन फानन ज़दोकूब करके हमें बुशरा की लाश को तांगे समेत गायब कर दिया। मैं तुम्हारे ख्यालात से इत्तेफाक करता हूँ नवीद, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मैं अपने तौर पर इस नतीजे पर पहुँच चुका हूँ कि बुशरा की लाश का पोस्टमार्टम होने में चौधरी का कोई बड़ा नुकसान छुपा हुआ था और लाश का पोस्टमार्टम ना होने की सूरत में उसे कोई फ़ायदा पहुँचने वाला था। बस अब ये चलाना बाकी है कि चौधरी के इस फ़ायदा नुकसान की नोयत क्या है और इस रात तक मुझे माखा और जफरी पहुँचाएँगे। मलक साहब, अमीर बख्श ने मिन्नत रेज़ अंदाज में कहा, वो तांगा ही मेरे रोज़ का वाहिद ज़रिया था। मैं एक गरीब इंसान हूँ तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि मेरी रोज़ी रोटी का क्या होगा। तुम्हारा तांगा और असगर अली की बीवी बुशरा की लाश एक साथ गायब हुए हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए रसानियत भरे लहजे में कहा, हैं कि नहीं? जी जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से बोला, मुझे हर कीमत पर बुशरा की लाश को बाजियाब करना है ताकि फिलफौर उसका पोस्टमार्टम कराया जा सके। मैंने ठोस अंदाज में कहा, जब बुशरा की लाश मिलेगी और मुझे यकीन है कि वो जल्द अज जल्द मिलेगी तो इस लाश के साथ ही तुम्हारा तांगा भी मिल जाएगा। लिहाजा मैंने ज़रा सा तवक्कुफ़ करके गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, लिहाजा तुम्हें अपने तांगे के लिए परेशान होने की बजाय इस मालिक का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए जिसके करम के तुफ़ैल तुम इस वक्त ज़िंदा हो, वरना जफरी एंड कंपनी ने तो तुम लोगों को इन्ना लिल्ला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप ठीक कह रहे हैं मलक साहब, वो एक झरझरी लेते हुए बोला। माखा हो या जफरी, ये सब चौधरी इलियास घुम्मन के ग़ुलाम और उसके इशारे के मुंतज़िर व मोहताज हैं। एएसआई ने कहा, हमारा असल टारगेट तो चौधरी ही हुआ ना? बिल्कुल, इलियास घुम्मन ही हमारा असल टारगेट है, मैंने कतई अंदाज में कहा, और मैं इसी को घेरने के लिए सारा गश्त उठा रहा हूँ। मैं इलियास घुम्मन को ऐसे तरीके से शिकार करूँगा कि इसके वहम गुमान भी ना होगा। कल शाम तक मैं अपना मकसद पूरा कर लूँगा इंशाअल्लाह, नवीद अली ने गहरी संजीदगी से कहा। मैं थोड़ी देर मज़ीद इनके पास बैठकर उठ आया। जब मैं थाने पहुंचा तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि हवालदार फैज़ अहमद और हेड कांस्टेबल बाबर अली मेरे पास आ गए। उनके चेहरे फातिहाना तासुरात से चमक रहे थे। मैंने बारी बारी उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट काफ़ी हौसला अफजा है मलक साहब, फैज़ अहमद ने जोशीले अंदाज में कहा। बाबर मैंने खेज लहजे में बोला, मैंने गाड़ी की सर्विस कर दी है, अब थोड़ी सी रेस भी देंगे तो ये मंझी मंझाई हुई गाड़ी को गोली की रफ्तार से दौड़ने लगेगी। इसकी ज़ुबान से सारे कुफल खुल चुके हैं। अगर आप ट्राई करना चाहें तो मैं गाड़ी को गैराज से निकाल कर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बाबर अली की तरफ देखते हुए कहा। तुम 15 मिनट के बाद माखा को मेरे कमरे में ले आओ, मैं खुद इससे सवाल जवाब करूँगा। उनके जाने के बाद मैंने अपने कमरे ही में मगरिब की नमाज़ अदा की। मैं नमाज से फारिग होकर अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि हेड कांस्टेबल माखा जट को मेरे पास ले आया। माखा की हालत नागुफ्ताबा हो रही थी। मैंने बाबर अली को वहाँ से जाने का इशारा किया और माखा की जानिब देखते हुए कहा, मुझे बताया गया है कि तुमने सच बोलने का फ़ैसला कर लिया है। थानेदार साहब, आप मेरी बात का यकीन करें, वो दोनों हाथ जोड़कर मुल्तजियाना अंदाज में बोला, बुशरा को पेश आने वाले वाक़े में मेरा कोई हाथ नहीं। क्या हवालदार और हेड कांस्टेबल ने तुम्हारी इस बात का यकीन कर लिया? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। नहीं जनाब, वो सरासीमा लहजे में बोला, ये दोनों बहुत ही जालिम और शफाक इंसान हैं। उन्होंने मुझे मारने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया। मैं बहुत रहमदिल और खुदा तरस इंसान हूँ। मैंने माखा पर एक नफ्सियाती हरबा आजमाया। मैं तुम्हें एक थप्पड़ भी नहीं मारूंगा और तुम्हारी हर बात का यकीन भी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने जुमला अधूरा छोड़ा तो वो बेसाख्ता मुस्तफसर हुआ। कैसी शर्त? मैंने अपनायत भरे अंदाज में कहा, पहले बैठ जाओ फिर बात करते हैं। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगा। इसका ये अमल ऐन फितरी था। पिछले चंद घंटों में फैज़ अहमद और बाबर अली ने उसे जिन कड़ी आजमाइशों से गुजारा था, उसके बाद मेरा रवैया उसे हज़म नहीं हो रहा था। उसकी हिचकिचाहट को देखते हुए मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? एक लम्हे के तजब्जब के बाद वो एक चौबी कुर्सी पर बैठ गया, फिर उलझी हुई रहम तलब नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने उसका नफ्सियाती ट्रीटमेंट शुरू करते हुए कहा, मेरी शर्त बस इतनी सी है कि तुम मुझसे किसी भी बात पर गलत बयानी नहीं करोगे। मैं जो भी पूछूंगा उसका सच्चा और खरा जवाब दोगे।
تو میں تمہاری ہر بات کا یقین کروں گا اور تمہیں ایک تمانچہ تک نہیں ماروں گا، لیکن مجھے ذرا سا بھی محسوس ہوا کہ تم مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو تو میں تمہارا جو حشر کروں گا وہ بعد کی بات فوری طور پر تو میں تمہیں ہفتہ 10 دن کے لیے حوالدار ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دوں گا۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد ہراساں لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں قسم اٹھا کر آپ کو کہتا ہوں کہ میں رتی برابر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ کو خدا کا واسطہ آپ مجھے ان درندوں کے حوالے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ، میں نے کہا۔ ابھی پتہ چل جائے گا تم اپنی بات پر کتنے پکے اور سچے ہو۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے ڈیرے سے فرار ہونے کی کوشش کی کیوں تھی؟ جناب، میں نے آپ کو چودھری صاحب کے ساتھ گرما گرمی کرتے سن لیا تھا، وہ بتانے لگا، اور آپ ظفری کی تلاش میں ڈیرے پر آئے تھے۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ ظفری کو وہاں غیر حاضر پا کر آپ مجھے گرفتار کر لیں گے، بس میں نے اسی ڈر سے دوڑ لگا دی تھی۔ تمہارے بقول، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، بشرا کو پیش آنے والے واقعے میں جب کوئی تمہارا ہاتھ نہیں تو پھر تمہیں کس بات کا ڈر تھا؟ جناب، سیانے کہتے ہیں کہ گئیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، ماکھا، تم نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ گھن ہمیشہ گئیوں کے ساتھ ہی پستا ہے، اسی لیے اسے گئیوں کے ساتھ ہی چکی میں پسنا پڑتا ہے۔ تم بھی ظفری کے ساتھ گئیوں اور گھن کی مانند اس ڈیرے پر ایک ساتھ رہتے ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ ان جلادوں نے تو پیس کر میری ہڈیوں کا سرما بنا ڈالا ہے۔ ظفری اس وقت کہاں ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ظفری کے موجودہ ٹھکانے سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اسے تذبذب کی کیفیت میں دیکھا تو میں نے وارننگ والے انداز میں کہا، تم مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ کر چکے ہو ماکھا؟ یہی سوال میں نے الیاس گھمن سے بھی کیا تھا، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ ظفری اس واقعے سے 1 روز پہلے شیخو پورہ چلا گیا تھا، لیکن مجھے چودھری کی بات کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ میں نے ظفری کو گزشتہ روز یعنی وقوعہ کی دوپہر جنگل کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس نے ڈھاٹھا لگا رکھا تھا، بلکہ اس کے ساتھ 4-5 اور ڈھاٹھا پوش گھڑ سوار بھی تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ لوگ کسی ڈکیتی کی واردات پر نکلے ہوئے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری زبان سے حقیقت سننا چاہتا ہوں۔ میں نے جس مہارت سے ماکھا کے اوپر اپنی تفتیش کا نفسیاتی جال پھینکا تھا، اس نے ماکھا کے ذہن کو جکڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے حد خوفزدہ لہجے میں بولا، وہ اپنی چاچی کے گھر میں ہے۔ ماکھا کو چند لمحات تک نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کی کیفیت میں رہ کر بالآخر سچ اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ چاچی غفورہ کے گھر؟ کیا یہ غفورہ مراد پور کی وسنیک ہے؟ نہیں جناب، غفورہ موضع اسلام گنج میں رہتی ہے۔ اس نے بتایا۔ اسلام گنج نامی یہ چھوٹا سا گاؤں مراد پور سے 2 میل کی دوری پر واقع تھا۔ اسلام گنج میں کم و بیش 50 گھر آباد ہوں گے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ماکھا سے کہا، ٹھنڈا پانی پیو گے؟ جی پیوں گا، وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ پیاس کی وجہ سے میرا حلق سوکھ کر کانٹا بن چکا ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ماکھا جٹ کو ٹھنڈا پانی پلائے۔ اس کے بعد میں نے فیض احمد کو ضروری ہدایات دینے کے بعد گمبھیر انداز میں کہا، تم 2 کانسٹیبلز کو لے کر اسی وقت موضع اسلام گنج روانہ ہو جاؤ۔ مجھے ہر حال میں صبح سے پہلے ظفری تھانے میں ہونا چاہیے۔ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے میں اپنے کوارٹر میں نہیں جاؤں گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، وہ دانت پیستے ہوئے خاصے خطرناک لہجے میں بولا۔ ظفری نے محکمہ پولیس پر بہت سارا قرض چڑھا دیا ہے، اس قرض کی ایک ایک پائی اتارنا باقی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرواؤں گا۔ ظفری کی گرفتاری کے حوالے سے مطمئن ہو جانے کے بعد میں دوبارہ ماکھا جٹ کے پاس آیا۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے دوبارہ تفتیش کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تو ظفری سے اپنی چاچی غفورہ کی بغل میں چھپا بیٹھا ہے؟ جی بالکل، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو میرا اندازہ درست تھا، الیاس گھمن نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، ظفری کو آخری مرتبہ کل تم نے کہاں دیکھا تھا اور کتنے بجے؟ کل دوپہر جب میں آپ اصغر علی کے گھر میں موقع کی کارروائی کر رہے تھے تو ظفری میرے پاس آیا تھا، ماکھا نے بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ چودھری صاحب کے کسی ضروری کام سے اسلام گنج جا رہا ہے اور چند دن ادھر ہی رکے گا۔ چودھری کا ضروری کام؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ظفری نے اس ضروری کام کی وضاحت کی تھی؟ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ ضروری کام کیا تھا، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ پھر اسے ASI اینڈ کمپنی کو پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کیا اور آخر میں نظریہ ضرورت کے تحت چھوٹی سی غلط بیانی بھی کر دی۔ ASI نوید اور کوچوان امیر بخش کی لاشیں میں نے جنگل میں دریافت کر لی ہیں۔
امیر بخش کے تانگے اور بشرا کی لاش کی تلاش ہنوز جاری ہے۔ میری بات سن کر ماکھا جٹ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ لکنت زدہ لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھا، کیا واقعی یہ دونوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں؟ پھر وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، اس واقعے سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو کہ سچ بولو گے، اور میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اگر تم سچ بولو گے تو میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں اور تم پر مکمل بھروسہ کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کل والی ڈھاٹا پوش گھوڑوں کی کارروائی میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے۔ ظفری نے میری تفتیش کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ الیاس گھومن کے ایما پر کیا، لہٰذا میں انہی دو افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ میں تمہیں اپنے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے نفسیاتی ٹریٹمنٹ نے خاطر خواہ نتائج دیے تھے۔ میں نے اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، تھوڑی دیر پہلے تمہاری زبان سے دو اہم باتیں نکلی ہیں۔ نمبر 1، بشرا کو پیش آنے والے واقعے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ نمبر 2، ظفری کے کسی بھی فعل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تمہارے ان بیانات کی وضاحت سننا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ وقوعہ کی رات بد نصیب بشرا کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، اور ظفری کے فعل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگا تھا، اس لیے اس نے اندر کی کہانی کھول دی۔ میری نظر میں ماکھا کی بیان کردہ کہانی ایک مکمل اور تفصیلی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ظفری کی کافی عرصہ سے بشرا پر نگاہ تھی۔ وقوعہ کی رات اصغر علی کو گھر میں موجود نہ پا کر اسے من مانی کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے بشرا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ اسی فعل بد کے دوران میں بشرا جذباتی صدمے سے جان کی بازی ہار گئی۔ ظفری نے بشرا کے ساتھ جس درندگی کا مظاہرہ کیا تھا، بشرا کی غیرت اسے برداشت نہ کر سکی۔ وہ تار تار عصمت کے ساتھ اللہ کو پیاری ہوگی۔ میں نے ماکھا جٹ کی بات کو تحمل سے سنا اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، بشرا کی موت کے بعد ظفری نے اس کے لباس کو درست کیا، پھر اسے گھر کے ایک کمرے میں اسی طرح پھانسی پر لٹکا دیا کہ یہ خودکشی کا واقعہ نظر آئے۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، ایسا ہی ہوا تھا۔ اگر سب کچھ ایسا ہی ہوا تھا تو پھر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے ماکھا کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، کون سی بات جناب؟ ظفری بشرا کی عزت کا ہتھیارہ تھا اور اس کی موت کا ذمہ دار بھی۔ میں نے بدستور ماکھا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ظفری نے مردہ تباہ حال بشرا کو پھانسی دے کر خودکشی کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن چودھری الیاس گھومن بشرا کے پوسٹ مارٹم کے خلاف کیوں تھا؟ وہ بشرا کی موت کو اصغر علی کے کھاتے میں لکھوانے کی کوشش میں کیوں تھا؟ اس نے مجھ سے ایسی باتیں کیوں کیں کہ جن سے بشرا کے کردار کشی کا پہلو اجاگر ہوتا تھا؟ اصل میں چودھری صاحب کو ڈر تھا کہ آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ وہ رک کر بولا، کس بات کا ڈر؟ کون سی حقیقت؟ یہی کہ بشرا نے خودکشی نہیں کی بلکہ موت کے بعد اسے پھانسی دی گئی ہے۔ مگر چودھری نے تو خود انہی حالات کا اظہار کیا تھا۔ میرے خیال میں میرے لہجے میں الجھن برقرار رہی۔ وہ بھی بشرا کی موت کو خودکشی نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کے مطابق بشرا ایک بد کردار عورت تھی۔ اصغر علی کافی عرصے سے اس کی بدعمالیوں کو برداشت کر رہا تھا۔ جب اصغر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے فرید نگر جانے کا ناٹک کیا اور پھر رات میں واپس آ کر اپنی بیوی کو قتل کیا اور پھر اسٹور روم کی چھت سے مردہ بیوی کو لٹکا کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کی عدم موجودگی میں بشرا نے خودکشی کر لی تھی۔ مجھے بتاؤ، ایک جانب اصغر علی کو بشرا کے قتل میں ملوث کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف وہ اس کا حمایتی بھی بنا ہوا تھا۔ چودھری نے مجھ سے خود کہا تھا، اصغر علی نے غیرت کا مظاہرہ کر کے بشرا کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آپ بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کریں، خامخواہ اصغر کی بدنامی ہوگی۔ چودھری صاحب کو اصغر کی بدنامی سے کوئی مطلب نہیں تھا تھانے دار صاحب، ماکھا انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ میں نے ترنت پوچھا، پھر چودھری کو کس سے مطلب تھا؟ چودھری صاحب اپنے بندوں کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اگر لاش کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا تو پھر وہاں دو باتیں کھل جانا تھی۔ ایک تو یہ کہ بشرا نے خودکشی نہیں کی تھی، جب اسے پھانسی دی گئی تو اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی تھی، اور دوسری بات یہ کہ موت سے قبل اس کی آبرو ریزی کی گئی تھی۔ بالکل پوسٹ مارٹم میں یہ حقائق چھپ نہیں سکتے تھے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن تم نے کہا کہ چودھری اپنے بندوں کو بچانا چاہتا تھا، تم کن بندوں کا ذکر کر رہے ہو؟ بشرا کے ساتھ تو صرف ظفری نے ستم ڈھایا تھا۔ میرے استفسار کے جواب دینے سے پہلے ماکھا نے ایک لمحہ سوچا، پھر کسی فیصلے پر پہنچنے کے بعد مضبوط لہجے میں بولا، وقوعہ کی رات ظفری نے اکیلے ہوس کا کھیل نہیں کھیلا تھا۔ پھر میں نے اضطراری انداز میں پوچھا، اور کون تھا اس بدبخت کے ساتھ؟ عباس گھومن، ماکھا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ یہ عباس گھومن کون ہے؟ چودھری صاحب کا چھوٹا بھائی، اس نے جواب دیا۔ عباس گھومن اور ظفری میں کافی گہری دوستی ہے۔ اوہ،
میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ اس کیس کے تمام پہلو روزے روشن کی طرح مجھ پر عیاں ہو گئے تھے۔ ماکھا نے خوش آمدانہ انداز میں کہا، اب تھانے دار صاحب، میں نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے آپ کو سب سچ بتا دیا ہے۔ اب آپ نے مجھے چودھری صاحب کے غضب سے بچانا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے آپ سے یہ باتیں کی ہیں تو وہ میرے ان گنت ٹکڑے کر کے نہر میں پھنکوا دیں گے۔ چودھری کی طرف سے تو تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ تم نے اگر اپنا وعدہ نبھایا ہے تو میں بھی کسی قدم پر عہد شکنی نہیں کروں گا، تم فکر نہیں کرو۔ میں سارا ملبہ ظفری پر ڈال دوں گا۔ وہ کس طرح؟ وہ الجھن آمیز حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، میں نے ایک ٹیم کو اسلام گنج روانہ کر دیا ہے۔ وہ لوگ تھوڑی دیر میں ظفری کو گرفتار کر کے یہاں لے آئیں گے۔ تم سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں ظفری سے ایک کڑی پوچھ تاچھ کروں گا، اور اس پوچھ پرتیت سے پہلے میں ظفری کو کچھ دیر کے لیے فیض احمد اور بابر علی کے حوالے کروں گا۔ تم اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر بتاؤ کہ میرے ان اہلکاروں نے خاطر مدارت کرانے کے بعد ظفری جھوٹ بولنے کی جرات کر سکے گا؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، وہ ایک جھرجھری لینے کے بعد بولا۔ آپ کے یہ دونوں بندے تو پتھروں کو بھی بولنے پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ بس تم پھر اطمینان رکھو کہ تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ میں نے تفتیش کے دوران میں تم سے پوچھا ظفری کہاں ہے؟ تم نے جواب دیا وہ شیخو پورہ گیا ہو۔ میں نے دریافت کیا ظفری کے رشتہ دار کہاں کہاں رہتے ہیں؟ تم نے 3-4 جگہوں کے نام بتائے جن میں موضع اسلام گنج بھی شامل تھا۔ اس کے بعد ظفری کی گرفتاری کے لیے میں نے جو بھی کارروائی کی وہ میرا ذاتی منصوبہ تھا۔ اس میں تمہاری کوئی کوتاہی اور دوش نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی اچھی طرح سمجھ گیا، سکھ کا سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ماکھا جٹ کا بیان قلم بند کر کے اس کا انگوٹھا لگوایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ محض کاغذی کارروائی ہے، اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، اب میں جاؤں؟ نہیں، تمہیں 1-8 دن مزید حوالات میں گزارنا ہوگا، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ اس کیس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے تو پھر میں تمہیں رہا کر دوں گا، اگر ابھی چھوڑ دیا تو چودھری کو تم پر شک ہو جائے گا اور تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پرسوچ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے ماکھا کو دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ نصف شب کے قریب اسلام گنج والی ٹیم واپس آ گئی۔ فیض احمد ظفری کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لایا تھا۔ میں نے فیض احمد سے کہا کہ وہ جا کر آرام کرے اور ظفری کو بابر علی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بابر تمہارے لیے نئی خوراک آ گئی ہے اور اب اس میں کوئی ساجھیدار بھی نہیں، تم نے اکیلے ہی اس پر ہاتھ صاف کرنا ہے۔ وہ میں نے خیز انداز میں بولا، آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں اس لنگڑے کی چال اور ڈھال کو تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ پھر وہ ظفری کو ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، آؤ آپریشن سے پہلے میں تمہیں لیبارٹری کی سیر کرا دوں۔ میں نے بابر علی کو اچھی طرح وہ پوائنٹس ذہن نشین کرا دیے جن پر ظفری سے اقبال جرم کرنا تھا، خاص طور پر یہ نکتہ کہ احسائی اور کوچوان کی لاشیں پولیس کو جنگل سے مل گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا داؤ تھا جو کہ ظفری اپنے کالے کرتوتوں کی کہانی سنانے پر مجبور ہو جاتا اور خود کو بچانے کے لیے وہ چودھری کے خلاف بیان دینے پر بھی تیار ہو جاتا۔ میں نے بابر علی کو یہ بھی سمجھا دیا کہ وہ ظفری سے کہے کہ اگر وہ حقیقت کا اقرار کر لے گا تو میں اس کے سلطانی گواہ یعنی وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس کے بعد میں اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میں نے دونوں حوالاتیوں کو الگ الگ رکھنے کی تاکید بھی کر دی تھی۔ آئندہ روز صبح ہی صبح عدالت میں پہنچ گیا اور چودھری الیاس گھومن کو قابو کرنے کے لیے سرکاری منتر لے کر واپس تھانے آ گیا۔ اس دوران میں بابر علی نے ظفری سے اقبال جرم کروا لیا تھا۔ ظفری نے بتایا تھا کہ اس نے بشرا بی بی کی لاش کو جنگل کے کس حصے میں دفن کیا تھا۔ امیر بخش والا تانگا تو موضع اسلام گنج ہی سے بازیاب کر لیا گیا تھا۔ میں نے ظفری کا بیان قلم بند کر کے اس کا انگوٹھا لگوایا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ عدالت میں حقائق بیان کرے گا تو میں اس کے ساتھ خاص رعایت کر کے اسے سزائے موت سے بچا لوں گا۔ ان دونوں میں نے چودھری الیاس گھومن کے اندرون خانہ اور بیرون خانہ ہر نوعیت کی معلومات اور حالات سے آگاہی بھی حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ میں نے حوالدار فیض احمد اور 2 مستعد کانسٹیبلز امتیاز حسین اور فیروز شاہ کو ساتھ لیا اور پوری تیاری کے ساتھ چودھری کی حویلی پر چڑھائی کر دی۔ جب چودھری کو پتہ چلا کہ میں اسے اور اس کے چھوٹے بھائی عباس گھومن کو گرفتار کرنے آیا ہوں تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ سام سے مشابہ پھنکار میں اس نے مجھ سے کہا، صفدر حیات، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو یوں منہ اٹھائے چلے آئے ہو۔ چودھری میں جانتا ہوں یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میں تمہیں اور تمہارے چھوٹے بھائی عباس گھومن کو اس گھر سے بے گھر کرنے آیا ہوں۔ تمہارے دونوں نمک خوار اس وقت میری تحویل میں ہیں۔ دونوں؟ اس نے سوالیہ نظر سے چونک کر مجھے دیکھا۔ ہاں دونوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ماکھا تو ایک دم بیکار ہے لیکن ظفری بہت کام کا بندہ ثابت ہوا ہے، اس کا اقبالی بیان
تم دونوں بھائیوں کو ساری زندگی میں جیل میں سڑنے کے لیے کافی ہے۔ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کا غیظ و غضب دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ حقارت امیز لہجے میں بولا، تم نے چودھری الیاس گھمن کے قہر کو للکار کر اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں صرف اپنے مالک کے قہر سے ڈرتا ہوں چودھری، میں نے ترکی بترکی کہا۔ تمہارے جیسے بدقماش اور بد کردار چودھریوں کو تو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ میں اپنے سامنے اونچی آواز میں بولنے والے کی زبان کو گدی سے کھنچوا کر چیل کووں کو کھلا دیتا ہوں۔ وہ کف اڑاتے ہوئے بولا، 1 منٹ کے اندر میری حویلی سے دفع ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خوب کہا، میں نے اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تم سے زیادہ برا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور جہاں تک حویلی سے میرا نکلنے کا تعلق ہے تو میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ ظفری کا اقبالی بیان میں قلم بند کر چکا ہوں، اور میں نے ڈرامائی توقف کر کے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، اور تم دونوں عاقبت نااندیش بھائیوں سے عدالتی کارروائی پر گرفتاری بھی میرے پاس ہے۔ تھوڑی دیر پہلے آتش زیر پا دکھائی دینے والا چودھری ایک دم ڈھیلا پڑ گیا اور معتدل انداز میں بولا، اچھا تو تم سرچ وارنٹ کے ساتھ آئے ہو؟ سرچ وارنٹ بھی اور سرچ وارنٹ بھی؟ میں نے معنی خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے میں تمہاری پوری حویلی کی سرچ کروں گا، پھر دونوں بھائیوں کو گرفتار کر کے تھانے کے ٹرائل روم میں تم پر ریسرچ کروں گا۔ وہ خود کو سنبھالتے بولا، میں تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتا، مجھے وہ وارنٹ دکھاؤ۔ میں نے اپنی جیب میں سے حویلی کی مکمل تلاشی اور چودھری گھمن برادران کی گرفتاری کے وارنٹ نکال کر الیاس گھمن کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ پھر دونوں کانسٹیبل سے تحکمانہ انداز میں کہا، چودھری کے چھوٹے بھائی عباس گھمن کو ڈھونڈ کر باہر نکالو۔ پھر میں نے فیض احمد سے کہا، حوالدار چودھری کو گرفتار کر لو۔ میرے خطرناک تیور اور غیر متزلزل ارادے کو دیکھ کر چودھری قدرے نرم پڑ گیا۔ وہ اڑتی ہوئی رنگت کے ساتھ بولا، آپ نے میرے 2 خاص بندوں کو حراست میں لے رکھا ہے، ساری کارروائی انہی پر ڈال دیں۔ ہم بھائیوں کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو کہیں گے میں آپ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ چودھری تم سیدھی طرح گرفتاری دیتے ہو یا میں تمہیں پورے مراد پور کے سامنے جوتے مارتے ہوئے ہتھ کڑی پہنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں؟ میں نے ہر لحاظ اور ہر مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا، پھر حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، فیض احمد تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ حوالدار نے آگے بڑھ کر چودھری کو آہنی زیور پہنا دیا۔ اسی وقت دونوں کانسٹیبلز عباس گھمن کو دھکے دیتے ہوئے ہمارے قریب پہنچ گئے۔ میں نے عباس گھمن کو بھی ہتھ کڑی لگائی اور پہلی فرصت میں چودھری برادران کو تھانے لے آیا۔ چودھری الیاس گھمن کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر اس کی جان بخشی کرنے والا نہیں ہوں۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے لجاجت بھرے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب میں علیحدگی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا اور نفرت آمیز لہجے میں استفسار کیا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی ابھی معاملہ تھانے کے اندر ہی ہے ملک صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، آپ بڑے با اختیار تھانے دار ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ کس طرح؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ آواز دبا کر بولا، سرکار مرنے والے کو تو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، آپ اس کیس کا سارا ملبہ ماکھا اور ظفری پر ڈال دیں، اس کے بدلے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ کان کھول کر سن لو الیاس گھمن، میں نے کبھی لاشوں کا کاروبار نہیں کیا۔ میں نے اس کے کان کے کیڑے جھاڑتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا، بکروں کی یہ قربانی سے بلا ٹلنے والی نہیں، موجودہ صورتحال 2 ہٹے کٹے مرکھنے بیلوں کی قربانی کا مطالبہ کر رہی ہے، یعنی چودھری برادران کی صحت مند قربانی۔ البتہ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، البتہ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تم مجھے کس طرح خوش کرنا چاہتے ہو؟ دیکھیں نا جناب، وہ اپنی گھٹیا سوچ کو زبان تک لاتے ہوئے بولا، پولیس کی اس نوکری سے آپ کو ملتا ہی کیا ہوگا؟ اگر آپ میری تجویز پر عمل کریں تو میں آپ کو مالا مال کر دوں گا، 5000 10,000 یا جتنے بھی آپ کہیں میں دینے کو تیار ہوں، بس اس معاملے کو ادھر ہی دفع رفع کر دیں۔ میں نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، تو گویا تم مک مکا کرنا چاہتے ہو، آپ یہی سمجھ لیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، چودھری میں مک مکا کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس کی دل کی بات کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ مک مکا میری شرائط پر ہوگا۔ اس کی جان میں جان آئی، آپ حکم کریں سرکار۔ وہ بے حد فدویانہ انداز میں بولا، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ ہر شرط؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اسے دیکھا۔ جی بالکل، وہ اضطراری لہجے میں بولا، اگر آپ ہم دونوں بھائیوں کو اس مصیبت سے نکال دیں تو میں آپ کا ہر مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہوں۔ ظفری کو تو میں کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اپنے مقصد کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے کہا، آپ ظفری اور ماکھا کا جو جی چاہے حشر نشر کریں، مجھے ان کی پرواہ نہیں۔ وہ خود غرضانہ انداز میں بولا، آپ ہم دونوں بھائیوں کو چھوڑنے کی قیمت بتائیں۔
میں آپ دونوں کو وید کے قانون کی بنا پر چھوٹ دے سکتا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں خون بہا میں اصغر علی کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ وہ خاصے توانا لہجے میں بولا، آپ بتائیں میں کتنے میں موقع ہو جائے گا؟ یہ معاملہ محض رقم دینے سے حل نہیں ہوگا چودھری۔ میں نے اپنا مقصد الیاس گھمن پر واضح کرتے ہوئے کہا، تم ایک بھاری رقم اصغر علی کو تو دو گے ہی، چونکہ اس کی عزت کا خون ہوا ہے، لہذا خون بہا میں تم اسے عزت بھی دو گے۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں اصغر علی کی بیوی کو کیسے زندہ کر سکتا ہوں؟ تم کیا، بشرا کو کوئی بھی زندہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اصغر کا گھر بس جائے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، اسی ہفتے یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ وہ جلدی سے بولا، میں آج ہی اصغر کی شادی مراد پور کی کسی لڑکی سے کروا دیتا ہوں۔ نہیں چودھری، میں نے نفی میں گردن ہلائی، اصغر کو مراد پور کی کسی بھی ABC لڑکی سے شادی نہیں کرنا۔ پھر خون بہا کون دے رہا ہے؟ میں۔ وہ بے ساختہ بولا، تو پھر بس اصغر علی کی شادی بھی آپ کے گھر سے ہوگی۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، وہ مراد پور کی حویلی کا داماد بنے گا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ بفرے ہوئے لہجے میں بولا، میں ہوش میں ہوں، جبھی تو وید کی تجویز پر عمل کر رہا ہوں۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہاری بیٹی جمیلہ 2 سال پہلے بیوہ ہو گئی تھی، تم جمیلہ کو خون بہا میں اصغر کی بیوی بنا سکتے ہو، اس طرح جمیلہ اور اس کا گھر بھی بہ جائے گا اور آپ دونوں بھائی بھی ذلیل و رسوا ہونے سے محفوظ رہو گے، بلکہ آپ دونوں کی جان بخشی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے جاگیردارانہ خون نے جوش مارا۔ تو پھر مکا کو بھول جاؤ، میں نے قطعیت بھرے انداز میں کہا، اصغر کو تو بہت سی عورتیں مل جائیں گی شادی کے لیے، لیکن جمیلہ کو باپ اور چاچا کبھی نہیں مل سکے گا۔ میں تم دونوں بھائیوں کے خلاف ایسا مضبوط کیس بناؤں گا کہ اگر تمہیں پھانسی کی سزا نہیں بھی ہوئی تو تم دونوں جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے زندگی بھر سڑتے رہو گے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس تم دونوں بھائیوں کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ چودھری الیاس اور گھومن چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اسے بند گلی میں پہنچا دیا تھا۔ اقرار کی صورت میں ناک کٹتی تھی اور انکار کرنے پر گردن کٹتی تھی۔ وہ اندر سے بہت گھٹیا اور چھوٹا انسان تھا۔ ایسے افراد کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ ان کا شمار غیرت میں کٹ مرنے والوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ چودھری الیاس گھومن نے میرے مطالبے کے سامنے گردن جھکا دی، گویا وہ مکا کے لیے راضی ہو گیا تھا۔